मोअज़्ज़िज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। ये कहानी है स्टीफन हॉकिंग की। एक मजदूर तरीन शख्स किस तरह 50 साल से व्हील चेयर पर बैठकर फकत आंखें झपक कर दुनिया का अजीम तरीन साइंसदान बना। स्टीफन की कहानी अगर आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी से सारे गिले शिकवे ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। आप हर मुश्किल और हर परेशानी के बावजूद ज़िंदगी में किस तरह के भी बदतरीन हालात आ जाने के बावजूद ना सिर्फ खुद जीना सीख लेंगे बल्कि आपको दूसरों के लिए जीना भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे जब आप हार मानने से इनकार कर दें तो कामयाबियां आपके कदम चूमती हैं। आइए देखते हैं कि कैसे जब कोई कुछ करने की ठान ले तो मौत भी मुंह मोड़ लेती है। 8 जनवरी 1942 को बरतानिया में पैदा होने वाले स्टीफन हॉकिंग ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नॉर्मल बच्चों की तरह किया, जिसे ये नहीं मालूम था कि कुछ अरसा बाद ला इलाज मर्ज में मुब्तला होने वाला है। वो पढ़ाई में एक नॉर्मल तालिब इल्म था, लेकिन खेलों में दिलचस्पी की वजह से उसकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी गुजरी। वो साइकिलिंग करता, फुटबॉल खेलता और रोज़ाना 5 किलोमीटर तक दौड़ता। ज़िंदगी इसी तेज़ रफ्तारी से उसे यूनिवर्सिटी तक ले आई। वो 21 साल की उम्र में PhD का तालिब इल्म था। अपनी आंखों में हज़ारों ख्वाब लिए वो बहुत कुछ गुजरने के अज़म के साथ हर सुबह बेदार होता और एक भरपूर दिन गुजारता। लेकिन फिर अचानक कुदरत ने उसके ख्वाबों के दरमियान इम्तहानात का फैसला शुरू किया। इस दिन भी वो नॉर्मल अंदाज में यूनिवर्सिटी पहुंचा जब उसे अचानक खुद को बेबस महसूस किया और सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गया। जब होश आया तो अस्पताल के बेड पर पाया। ये खबर बिजली की तरह बनकर गिरी कि स्टीफन हॉकिंग दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में मुब्तला हो गया है, जिसमें अज़लात मरना और जिस्म के सारे अज़लात बेकार होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान खुद को मरता हुआ महसूस करता है। ऐसे मरीज़ की ज़िंदगी अमूमन 2 या 3 साल में ख़त्म हो जाती है और अब तक ये मर्ज़ लाइलाज है। सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग के हाथों ने काम करना छोड़ा, फिर ये बीमारी उसके बाजू, बलाई धड़ और टांगों को भी नकारा करती चली गई। बिलाखिर उसकी ज़ुबान भी उसका साथ छोड़ गई। 1965 तक वो हमेशा के लिए व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गया। स्टीफन हॉकिंग की ये हालत हो गई कि दुनिया को पैगाम पहुंचाने समझाने के लिए सिर्फ उसकी पलकें चिपकाने की सलाहियत बाकी रह गई। 1974 में डॉक्टरों ने उसकी ज़िंदगी से मायूसी का इजहार कर दिया था। ये भयानक सच उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। डॉक्टरों के मुताबिक अब वो कुछ अरसे का मेहमान था। स्टीफन के अंदर अब एक जंग शुरू हो चुकी थी। स्टीफन के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपने सरहाने खड़ी मौत का इंतज़ार करे या फिर अपनी आखिरी सांस तक अपने ख्वाबों की तकमील के लिए वक्फ कर दे। स्टीफन ने दूसरा रास्ता चुना और फैसला किया कि वो चाहे जितने दिन भी जिंदा रहे वो अपने ख्वाब मरते हुए नहीं देखेगा। वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा और अपनी आखिरी सांस तक दुनिया के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाएगा, ताकि दुनिया जान सके कि स्टीफन सिर्फ मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था, उसके आने और जाने से दुनिया को फ़र्क पड़ना चाहिए। वो बहुत कुछ दुनिया को देकर जाना चाहता था। उसने ऐसी बेबसी की हालत में भी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया और तादम आखिर दुनिया को कुछ कर दिखाने का फ़ैसला किया। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप अपने अंदर ऐसी हालत में ऐसा हौसलामंद फैसला करने की सलाहियत रखते हैं? अगर जज्बा मजबूत हो तो माहौल खुद ब खुद साजगार बनता चला जाता है। कुछ ऐसा ही स्टीफन के साथ हुआ। जिस हालत में लोग मौत की भीख मांगते हैं, उस वक्त स्टीफन ने मजदूरी को शिकस्त देकर आगे बढ़ने का हौसला किया। जब बड़े बड़े दिमाग कुंद हो जाते हैं तब उसने अपनी सोच को मुस्बत रखा। स्टीफन के इस हौसले को देखते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी एक मखसूस कंप्यूटर बनाकर इसकी व्हील चेयर पर फिक्स कर दिया। ये कंप्यूटर उसकी पलकों के जरिए दिए गए पैगामात को समझकर तर्जमा करता। वो अल्फाज कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते और स्पीकर से दूसरों तक पैगाम पहुंच जाता। इसी हालत में स्टीफन ने ना सिर्फ अपनी डिग्री मुकम्मल की बल्कि कई किताबें लिखने और रिसर्च करने का काम भी किया। जब उसने व्हील चेयर पर बैठते बैठते कायनात के बारे में पेशन गोई और दरियाफ्तों का सिलसिला शुरू किया तो दुनिया भर के साइंसदान हैरत ज़दा रह गए। स्टीफन की कायनात के बारे में तहकीक और नज़रियात की वजह से उसका दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में शुमार होने लगा। बिलाखिर उस बुलंद हौसला नौजवान को आइंस्टाइन के बाद इस सदी का दूसरा सबसे बड़ा साइंसदान तस्लीम किया जाने लगा। 12 अगस्त 2009 को स्टीफन हॉकिंग को अमेरिका के सबसे बड़े सदारती अवार्ड से नवाजा गया। वो अपने तासुरात, ख्यालात और एहसासात का इजहार अपने चेहरे से करने से कासिर व्हील चेयर पर बैठा एक ऐसा शख्स है जिसकी कामयाबी दुनिया में किसी मौजज़े से कम नहीं।
اسٹیفن ہاکنگ کو آج کی دنیا کا ذہین ترین انسان ہونے کا اعزاز بھی حاصل۔ یہ شخص اس شدید مزدوری کے باوجود کامیابیوں کا سفر مسلسل اور تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اس بات کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور اس میں ہر روز نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی اس پیشن گوئی کو اسٹیفن نے اپنی بلیک ہول تھیوری کے ذریعے ثابت کر کے دکھایا۔ اسٹیفن کی مشکل ترین زندگی دنیا کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان کے حوصلے بلند ہوں، مستقل مزاجی اس کا خاصا ہو، تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کوئی معذوری، کوئی مشکل، کوئی حادثہ، کوئی ثانیہ، کوئی تکلیف آپ کو آپ کی منزل سے دور نہیں رکھ سکتی۔ کوئی چیز آپ کو کامیابی کے جھنڈے گاڑنے سے نہیں روک سکتی۔ بس شرط ہے ہمت کی، حوصلے کی اور تحمل کی۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، حقیقت ہے کہ ہماری اپنی نالائکی، پست ہمتی، بہانہ سازی اور بے یقینی ہی مشکلات کو ناممکنات کا نام دے دیتی ہے۔ ہم ہمت ہار کر، اسے قسمت کا نام دے کر، ساری زندگی اسے تقدیر کا لکھا کہہ کر، ناکامی کو گلے لگا کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسی حالت جس میں اسٹیفن جیسا بلند حوصلہ شخص کئی سالوں سے ہلنے جلنے، چلنے پھرنے، بولنے سے قاصر ہے۔ زندگی ایسے جیسے بوجھ سی بن گئی ہو۔ شاید انسان اس حالت میں گن گن کر دن گزارنے لگے اور اسے موت کے انتظار کے علاوہ اور کچھ بھی نہ سوجے۔ اس حالت میں بھی اسٹیفن کی ہمت اور حوصلہ اسے صدی کے عظیم ترین سائنسدانوں کی صف اول میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو ایسے ہی دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں شمار نہیں کیا۔ اس نے سائنس کی دنیا میں ایسے انکشافات کیے جن کی دریافت کئی سائنسدان خوابوں میں ہی کرتے رہے۔ اسٹیفن نے کائنات میں ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس میں روزانہ نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس نے ایسی شعاعیں بھی دریافت کی جو کائنات کے اندر بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ بات شاید آپ سب کے لیے ناقابل یقین ہو کہ فزکس اور ریاضی کے شعبہ میں دنیا کے تمام سائنسدان اسٹیفن کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب A Brief History of the Time، جس کا شمار دنیا کی تہلکہ مچا دینے والی کتابوں میں ہوتا ہے، جسے اسٹیفن نے پلکوں کے اشارے کی مدد سے لکھا۔ اسٹیفن مایوس لوگوں کے لیے زندگی کی ایک بھرپور امید ہے۔ اسے دیکھنے والے مایوسیوں کے بھنور سے نکل کر پھر سے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بے مثال کامیابیاں اور جینے کا عزم دنیا کے ہر شخص کے لیے حوصلوں کا سمندر ہے۔ ہر وہ بے ہمت شخص جو دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود قسمت کا رونا روتا ہے، اسٹیفن اس سے سوال کرتا ہے کہ اگر وہ اتنی شدید مزدوری کے باوجود آج اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو دیگر لوگ کیوں ساکت ہیں؟ کیوں کچھ بڑا کر دکھانے کے جذبے سے محروم ہیں؟ کس رکاوٹ کو اپنی ہار کا نام دے کر بیٹھ گئے ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عظیم نعمتوں والی زندگی کے باوجود ایسے پتلے بن کر رہ گئے ہیں جن کا مقصد صرف کھانا، پینا، کمانا اور وقت گزارنا ہے۔ ہم لوگ ایسے بہرے بن چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے اندر کی آواز سننے کے لیے وقت ہی نہیں۔ اس مشینی دور میں ہمارے پاس رک کر سوچنے کے لیے اتنا وقت نہیں کہ ٹھہر کر رک کر خود سے پوچھیں کہ آخر اس زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ اسٹیفن کے بارے میں ہم جتنا پڑھتے جاتے ہیں اور پھر اس کا موازنہ اس کی روزمرہ مشکلات اور اس کے جسم سے لپٹی معذوریوں سے کرتے جاتے ہیں تو حیرانگی بڑھتی جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ کیسے ایک شخص محض اپنی پلکوں کے بل بوتے پر دنیا کو فتح کیے جا رہا ہے؟ کون سا جذبہ اس کے حوصلوں کو اتنا بلند رکھے ہوئے ہے؟ جسمانی طور پر مفلوج ترین شخص کس طرح ذہانت کا اعلیٰ ترین معیار لیے دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بن گیا؟ جس شخص کو کئی سال پہلے میڈیکل کی جدید ترین سائنس لا علاج قرار دے چکی تھی، آج اسی سائنس میں وہ تہلکہ مچا رہا ہے اور وہ دنیا کے مشکل ترین مضامین کا برین ماسٹر بن چکا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان اسے مختلف شعبوں کا گرو مانتے ہیں۔ آخر کیسے؟ بلند حوصلوں اور عملی زندگی کی اس سے بہتر مثال اور کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے بار بار سوچنے کا مقام ہے جو اپنی صحت مند زندگی کو بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہیں اور صرف قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، جن کے دنیا میں آنے اور جانے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسٹیفن ایک ایسی اعلیٰ مثال ہے دنیا بھر کے ایسے تمام خصوصی افراد کے لیے جو اپنی چھوٹی چھوٹی مزدوریوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مایوسی کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ دنیا بھر کا بوجھ اٹھانے کی سکت رکھنے والے خود کو ہی زمین پر بوجھ تصور کرتے ہیں اور وہ اسی خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں ہیں۔ وہ کوئی عظیم کام کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کا خالق اس کائنات کے شاہکار کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا فنکار اور تخلیق کا ماہر ہے، لہٰذا اس کی تخلیق کردہ ہر انسان یا فن پارے میں چند ایسے گن ضرور موجود ہوتے ہیں جو اسے دیگر افراد سے ممتاز کرنے کے لیے کافی ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ عظیم کاریگر کی کارگری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اندر مخفی خوبصورتی کو تلاش کرنا ہے اور اسے جلا دینا ہے تاکہ اللہ کی یہ تخلیق ایک بے مثال تخلیق بن کر ابھر سکے۔ لیکن نادان لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اگر وہ کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکیں تو ان کے لیے اسٹیفن جیسی بہت مثالیں موجود ہیں، انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی بوجھ اور مایوسی کا نام نہیں ہے۔ اگر وہ ان مثالوں کو سمجھ سکیں تو ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوں گے، انہیں اپنی پہچان ہو جائے گی۔ اسٹیفن نے اس بے جان ویل چیئر پر 65 سال بیٹھ کر جو عزت اور شہرت کمائی وہ اپنی جگہ، مگر اس مشکل ترین زندگی کے باوجود اسٹیفن جو اس دنیا کے لیے کر رہا تھا وہ ایک بلا شبہ ایک عظیم ترین کام ہے۔ اس دنیا کے ذہین ترین شخص کے اعزاز کے ساتھ تقریباً دنیا کے بہترین 13 عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسٹیفن کی زندگی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتی ہے کہ کیا آپ نارمل انسان ہیں؟ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس کے باوجود بہانوں کا لبادہ اوڑھ کر اپنی زندگی کے دن بوجھل گزار رہے ہیں۔ کیوں آپ کے دماغ میں یہ بات سما گئی ہے کہ یہی زندگی آپ کا مقدر ہے؟ کیوں عظیم کامیابیاں آپ کے لیے نہیں ہیں؟ کیوں آپ کو معمولی سی مشکلات پہاڑ جیسی نظر آتی ہیں؟ کیوں آپ نے خود ساختہ بہانوں اور رکاوٹوں کی جیل میں قید کر رکھا ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں تو انتظار کس بات کا ہے؟ یاد رکھیں، عمل والا کل کبھی نہیں آتا۔ کل کی راہ دیکھنے والے ہمیشہ خود ساختہ خول میں قید رہ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی کامیابی کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا۔ خود کو اس خول سے آزاد کیجیے۔ کیا یہ زندہ مثالیں آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی نہیں کہ زندگی صرف وقت پورا کرنے کا نام نہیں؟ اپنے مقصد کی شناخت کیجیے۔ جو دن بغیر مقصد کے گزر گیا، جس میں آپ نے کل سے بہتر کچھ نہیں کیا، اور اگر آپ کو اس پر افسوس نہیں تو پھر یہ جان لیں آپ فقط دن پورے کر رہے ہیں، جینا تو آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی معذوری کو بہانہ بنا لیا ہے تو بھی آپ کو احساس دلانے کے لیے یہ مثالیں کم نہیں ہیں کہ زندگی شدید معذوری کے باوجود بھرپور گزاری جا سکتی ہے۔ آپ قسمت کو الزام دے کر اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتے۔ دنیا آپ کی مجبوریوں، پریشانیوں اور خراب حالات کو نہیں بلکہ آپ کی کامیابیوں کو سلام کرتی ہے۔ آخر کس بات کا انتظار ہے؟ دنیا کے ہر کامیاب اور ناکام شخص کو روزانہ ایک جتنے سیکنڈ، منٹ اور گھنٹے ملتے ہیں، اور کوئی انہی کو استعمال کر کے کوئی اسٹیفن ہاکنگ بنتا ہے، کوئی ہیلن کیلر تو کوئی فقط دن پورے کرتا ہے۔ دوستو، منزل جتنی بڑی ہوتی ہے مشکلات اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مسلسل کوشش، محنت اور کچھ کر دکھانے کا نام زندگی ہے، یا فقط بے مقصد اپنا پیٹ بھرنے اور مردوں کی طرح پڑے رہنے کا نام زندگی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر خوف کو نکال کر اپنے خوابوں کے سفر کا آغاز کریں، اس سے پہلے کہ آپ کے دماغ سے چمٹے ہوئے ناکامی کے خوف کے سائے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیں اور آپ کی تمام صلاحیتوں کو کھا جائیں۔ اس فصل کو آگ لگا دیں۔ آگے بڑھیں، بڑی خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہے۔ آپ کے سامنے 2 واضح راستے موجود ہیں۔ خود سے سوال کیجئے کہ آپ خود کو کس راستے میں کھڑا دیکھتے ہیں۔ خود کو وقت دینا شروع کریں، اپنے آپ سے اکیلے میں گفتگو کرنا سیکھیے۔ یاد رکھیں، سب سے خوبصورت سوال وہی ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ سب سے ضروری احتساب وہی ہے جو خود کا ہوتا ہے۔ خود سے اپنے وقت کا، اپنی سوچ کا احتساب لینا سیکھ لیں، زندگی سنور جائے گی۔ بس اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، دنیا کی بجائے اپنی کارگزاری پر بھرپور توجہ دینا شروع کر دیں، اور اس عظیم نعمت والی زندگی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کوچ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اپنی سوچ بلند کریں، ہر پہلو میں اچھائی تلاش کریں۔ یاد رکھیں، فقط یہ ڈگریاں ہی علم نہیں، دنیا کی بہترین کتابوں کا مطالعہ کرنا سیکھیں۔ پھر آپ پر زندگی کے لامحدود راز کھلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ علم کی حقیقی طاقت کیا ہے۔ آپ جینا سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کے بولنے، کرنے، سمجھنے سے بھی ایک چیز طاقتور ہے، اور وہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ کی زندگی میں آنے والے تمام واقعات اس کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ جتنی اعلیٰ درجے کی زندگی درکار ہے، اسی قدر اعلیٰ درجے کی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ پھر اندر کی تبدیلی ہی حقیقی تبدیلی ہوگی، جو ہر مشکل سے مقابلہ کرنے کی سکت رکھے گی۔ آج سے ہی ہم اپنی سوچ پر کام شروع کریں، اس کا کوئی معیار متعین کریں اور اپنے معیاری مطالعہ میں جتنا ممکن ہو اضافہ کر دیں۔ ناظرین محترم، اگر اسٹیفن آج سے 65 سال پہلے ڈاکٹروں کے کہنے پر موت کا انتظار شروع کر دیتا تو اس کی وہ بیکار زندگی بہت بھیانک ہوتی۔ وہ آج کسی کے لیے مثال نہ بن پاتا، کسی کے لیے مشعل راہ نہ ہوتا۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ جینے کا عزم کر کے نہ صرف اپنی بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی خوبصورت بنا دی۔
ہماری اس مٹی کو بے شمار بلند حوصلے اور ہمت والے لوگ درکار ہیں۔ آگے بڑھیے اور گمنام سے نامور ہو جائیے، ہمیشہ کے لیے جینے کا فیصلہ کیجیے۔ آپ کی کہانی اتنی شاندار ہونی چاہیے کہ آپ کے چلے جانے کے ہزاروں سال بعد بھی وہ شاندار ہی رہے۔ مجھے یقین ہے آپ کی زندگی میں مشکلات اسٹیفن سے زیادہ ہرگز نہیں ہوں گی۔ اگر آپ آج چل پڑے تو بڑی منزل کے مسافر ضرور کہلائیں گے۔ سوچنے میں وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر جائے، لیکن وہ عمل سے قاصر ہے۔ آپ عمل والے بن جائیں، یقین مانیں آپ امر ہو جائیں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی سے میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کا جب کوئی مقصد ہو اور آپ ہار ماننے سے انکار کر دیں تو زندگی خود آپ کی جیت کا انتظار کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔